किसी से पैसे मांगने की अब जरूरत नहीं, आसमान से दौलत बारिश की तरह बरसेगी। सिर्फ आज इतवार को ये सूरत पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये है वो तस्बीह जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। मोहतरम नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ोगे, तस्बीह के दानों को उंगलियों के पोरों से पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा मुजर्रब। इस बारे में अगर बताता चलूं तो ये तस्बीह सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुंची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान बुजुर्गान दीन के पास जाता, उसे बुजुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहती और उनकी फौरन रिस्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगियों में जो भी महरूमियां, तंगदस्तियां आती थी, वो अल्लाह के कर्म फजल से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती थी। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाजरीन, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फौरन हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिस्क में, दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाजरीन, आज जो मैं आपको तस्बीह बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आप किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते आप एक हाथ से बेशक काम कर रहे हो और एक हाथ में आप तस्बीह पकड़कर बावजू हालत में तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि जब चाहे आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया, उसके बाद आपके माली हालात दर हालात दुरुस्त होना शुरू हो गए। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा खराब हो गए, तो आप फौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और इसकी जगह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी। जब आपके इंतहाई कशीदा हालात हों, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ वही मामला कर देता हूं। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको जरूर रिस्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। अगर आज हमारे बताए हुए तरीका कार से ये वजीफा करना शुरू हो जाते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में ये तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई अलादीन का चिराग लग गया है, जिसे आपने जो ही रगड़ा उससे दौलत आना शुरू हो गई। क्योंकि इस बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है, उसके साथ फिर ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। बनी इसराइल का इबादत गुजार शख्स था जिसके दिल में अल्लाह पाक को देखने की बेहद ख्वाहिश थी। 100 साल तक एक गार में अल्लाह पाक की इबादत करता रहा। एक रात उसे गैब से आवाज आई कि शाम के वक्त तांबे के बाजार जाओ, फलां दुकान पर जाकर अल्लाह पाक की जियारत कर लो। आबिद बहुत खुश हुआ क्योंकि इसकी दिली मुराद पूरी होने का वक्त आन पहुंचा था। परहेजगार बंदा मुकर्ररा वक्त से पहले ही तांबे के बाजार में पहुंच गया। बंदे ने बाजार पहुंचकर उस दुकान की तलाश करना शुरू कर दी। उसने देखा कि एक बढ़िया तांबे का बर्तन हाथ में पकड़े खड़ी है। वो बर्तन को 6 रियाल में फरोख्त करना चाहती है। उसने काफी दुकानों से उसकी कीमत दरियाफ्त की। हर दुकानदार ने उसकी कीमत 6 रियाल से कम ही लगाई। वो बुढ़िया हर दुकान से रेट दरियाफ्त करती रही थी। आखिरकार एक तांबे साज की दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार अपने काम में मसरूफ था। बूढ़ी औरत ने कहा, दुकानदार को मुखातिब करके कहा, बाबा जी, मैं इस बर्तन को फरोख्त करना चाहती हूँ, कितने का फरोख्त करना चाहती हो? बुढ़िया ने कहा, मैं इसके 6 रियाल लेना चाहती हूँ। दुकानदार ने कहा, तुम इसके 6 रियाल क्यों लेना चाहती हो? बर्तन को कम कीमत पर क्यों नहीं फरोख्त करना चाहती हो? बूढ़ी औरत ने दुकानदार से कहा, मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी तबीयत बहुत खराब है, मैंने उसका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने उसके इलाज के लिए 6 रियाल फीस मांगी है। मैं इस बर्तन को फरोख्त करके अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहती हूँ। दुकानदार ने बर्तन को हाथ में पकड़ते हुए कहा, बर्तन तो बहुत ही भारी है और उम्दा भी है, मैं इसको 26 रियाल में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? दुकानदार ने कहा, बूढ़ी अम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा? दुकानदार ने बुढ़िया से बर्तन लिया और 26 रियाल दे दिए। बूढ़ी औरत पैसे पकड़कर बहुत खुश हुई। वो दुकानदार को दुआएं देती हुई चली गई। वो आबिद बंदा ये सारा
ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بوڑھی عورت دکان سے چلی گئی، متقی شخص نے دکاندار سے مخاطب ہو کر کہا، اے تانبے ساز، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری نہیں آتی۔ اس شخص نے دکاندار کو کہا، سب بازار والوں نے اس کی قیمت یا 5 ریال لگائی، آپ نے تو اس کو 26 ریال میں خرید لیا۔ دکاندار کہنے لگا، میں نے اس بڑھیا کو برتن کی قیمت نہیں دی، میں نے تو بڑھیا کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے، علاج کروا کر اس کے لیے کھانے پینے کا بہترین انتظام کر سکے۔ متقی شخص یہ معجزہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کو غیب سے آواز سنائی دی، چلا کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، میری زیارت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے کسوں کا سہارا بنا کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے ہی رزق حاصل ہوتا ہے۔ گدھ پرواز کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے، وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے۔ اس خواہش کا باغور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز دینی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے، یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کے سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگار کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر با جماعت نماز ادا کرو، اور فرمایا ترجمہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، اور فرماتا ہے ترجمہ نماز شان ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ ناظرین، آج کا عمل بڑا ہی آسان ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا
دیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھیے تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ ایک تسبیح صبح کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی تسبیح کے دانوں پر رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کلمے کی ایک تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سے معمول بنا لیں کہ ایک تسبیح آپ صبح کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے، لیکن آپ نے ایک دن میں 2 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے۔ ایک بار آپ کو دوبارہ سے پھر سمجھا دیتا ہوں۔ صبح کے وقت ایک تسبیح الحمدللہ یا رب اور ایک تسبیح رات کے وقت کرنی ہے۔ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی صبح کے وقت اور ایک تسبیح شام کے وقت کرنی ہے۔ 21 مرتبہ صبح کے وقت سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص رات کے وقت پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ کوئی تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کرتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ پہلے ان کے کچے مکانات تھی، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ اگر صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ کہاں آ گیا ہوں، اے اللہ تو اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تسبیح پڑھ کر کیا کرنا۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ خدارا 5 گانا نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائیں گے۔ بس آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، پورا دن باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے نہیں بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ یہی پریشانی اب لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی ہر پریشانی کو اللہ کو بتایا کریں۔ آپ اپنی پریشانی، مصیبت، رنج و غم جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ سے مشاورت کرنے والے بن جائیں تو پھر دیکھیں آپ کی بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکلیف، الجھن، پریشانی حل فرما کر آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ناظرین، جس تسبیح کے بارے میں نے
آپ کو بتایا اس تسبیح کو آپ کم از کم 3 دن لگاتار کر لیں، یقین جانیں کہ 3 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔